Welcome to the podcast once again with Gul Bukhari and Ambassador Hussain Haqqani Sahib. बहुत शुक्रिया. This is part 2 of what we started last week. उस पे हमने एक एरिया को कवर किया था और आज कोशिश करेंगे बाकी सारे एरियाज कवर करें जो हमारे रीजनल पॉलिटिक्स और इश्यूज हैं और जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले हकानी साहब, मैं आपको एक खबर देती चलूं, वो ये कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि कब है दूसरा, आपने कहा था कल होगा. तो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके इस इंटरव्यू का. तो मैं शुरू करती हूँ. सॉरी, जनरल बाजवा का जो नया डॉक्ट्रिन है, जो उन्होंने 2 माह पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में या जो भी थी वो उसमें बताया सिक्योरिटी के हवाले से कि वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं. और फिर उन्होंने चंद दिन पहले कोई 30 एक एंकर्स को ऑफ द रिकॉर्ड बुलाकर 7 घंटे बातें की और उसमें भी एक एरिया यही था जिस पे मैं आपसे लेना चाहूंगी कमेंट्री. इसमें एक दो बातें मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं जो उन्होंने एंकरान से की खास तौर पे. उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो इंडिया ने किया है अपना 370 आर्टिकल, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमें इंटरेस्ट है 35A में और हम उनसे जो बातचीत कर रहे हैं, जो बैक चैनल पे बातचीत चल रही है खुफिया एजेंसीज की, उसमें हम चाह रहे हैं कि जो 35A है वो रीइंस्टेट हो जाए, कि वहां पे तो जो कौमी तशख़्ख़ुस है और लोग आके सेटल ना हो सकें. तो मुझे एक इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा जी कि अगर आपने 370 को पे गिव अप कर दिया, आपने अपना क्लेम गिव अप कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट जगह है, उसका एक स्टेटस है, तो फिर आपको क्या फिक्र है कि वहां पे कौन आके रहता है और कौन नहीं रहता है. ये जरा जो अजीब सी डायकोटमी सी है, ये इस पे कीजिएगा. फिर उन्होंने बेरी द पास की बात की. फिर एक और बड़ी उन्होंने अहम बात की जिसका वैसे रीजनल उससे शायद ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उस पे बात जरूर कीजिएगा. उन्होंने कहा कि देखें, काम ये पीटीआई हुकूमत नहीं कर रही और गालियां हमें पड़ रही हैं, तो उसकी क्या वजह है कि गालियां इनको क्यों पड़ रही हैं. और फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो भी डोमेस्टिक है लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी से भी शायद कहीं पे कनेक्ट होती हो, कि उन्होंने कहा कि ये टीएलपी जो है ये रहेगी और ये आने वाले वक्तों में मुस्बत सियासत करेगी. तो पहले तो ये बताइए कि ये जो रीसेट है पॉलिसी का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के साथ पींगे बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे जी. गुल, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जाती लड़ाइयां सियासत में बनाते हूं. मैं उन लोगों में से हूं जो समझते हैं कि सियासत राय के इख्तिलाफ का नाम है. ये कोई हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, कि जिसके ना ये कोई कबायली लड़ाई है कि किसी की राय नहीं बदल सकती या आपको हमेशा अपने कबीले के साथ खड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो मेरी एक मुस्तकिल राय है कम से कम 20 बरस से कि पाकिस्तान के लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं. और मैंने अपनी नई किताब जो है कि हकीकत पसंद पाकिस्तान कैसा हो, क्या अंग्रेजी टाइटल है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, उसमें ये बात बड़ी तफसील से लिखी है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला क्या है. पाकिस्तान को जमहूरी हुकूमत चाहिए, पाकिस्तान को एक फेडरेशन चाहिए जिसमें सारे यूनिटों का लिहाज किया जाए, पाकिस्तान को सिविल बालादस्ती चाहिए, बिलाखिर पाकिस्तान को भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए क्योंकि उसके बगैर हमारी मईशत जाबर नहीं हो सकेगी. पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में अपने रवैये में तब्दीली चाहिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निजात चाहिए. जो बातें मैं पढ़ रहा हूं उससे तो लग रहा है कि जनरल बाजवा अब उन तमाम बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं. तो मैं तो इस बात का खैर मकदम करूंगा और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो इसमें से कीड़े निकाले और मीन मेख निकाले. मैं तो ये कहूंगा कि फबिहा, अगर जनरल बाजवा की सोच यही है कि जो चीजें हम बहुत अरसे से कह रहे हैं वही बातें वो अब कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है. अब सवाल ये पैदा होता है अच्छा हाँ, मेरी राय में हमेशा ये भी रहा है कि कश्मीर के मसले की वजह से जो हमने पॉलिसी रखी है कि हम भारत से बातचीत भी नहीं करेंगे, उसका नुकसान हमें हुआ है, भारत को नहीं हुआ. उनकी मईशत हमसे ज्यादा बड़ी है, उनके बैन अवी ताल्लुकात हमसे ज्यादा वसी हैं, उनके पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, चलिए ये कह लीजिए. तो हमें जरूरत है एक स्ट्रेटेजिक पॉज की, एक ब्रेक की. चीन ने ऐसा ही किया. अगर आपको याद हो, देंग शाओपिंग के आने के बाद उन्होंने कहा जी माओ से तुम की तरह ये कहना कि हमारी लड़ाई अजली अबदी है, ये बेकार बात है, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, अपनी मईशत को बढ़ाओ, अपने लोगों को खुशहाल बनाओ, फिर देखेंगे कि हमारे इख्तिलाफात क्या हैं.
یہ جو مگر بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست ایسی ہے کہ اس میں ہمارے لوگ جو خود پہلے ایک بات کہتے رہے ہوتے ہیں، وہ جب دوسرا کہتا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں، تو پھر وہ اس کے اوپر مین میک نکال کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ اچھا ہم کی کر رہے ہیں کیویں کر رہے ہیں، تو یہ میں نہیں کروں گا۔ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ 35 ہے نہ 370 ہم سے کچھ ہونا نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر فی الحال۔ تو اگر یہ جو ہے کہ کشمیر کا تشخص نہ بدلے، یہ بہتر بات اس وجہ سے ہے کہ کشمیر میں اگر کشمیر مسلمان کشمیر رہا تو کوئی گنجائش رہے گی مستقبل میں اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی۔ اگر بھارت نے کشمیر کے ساتھ معاملات مختلف طریقے کے ساتھ کیے، کشمیریوں نے کچھ اور کر لیا، تو ایک گنجائش رہے گی۔ رہ گیا معاملہ کہ انٹرنل بھارت کے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہوتے ہیں، اس میں ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ اگر ہم نے مداخلت کی تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا کشمیریوں کو نقصان ہو جائے گا۔ اب جو پاکستان کی سیاست ہے بدقسمتی سے وہ یہ ایسی ہے کہ وہ زیرو سم گیم ہے۔ ہم کسی سے اختلاف یا وہ نہیں کرتے، ہم دشمنی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو فوج سے اور فوج کی ماضی کی سیاسی پالیسیوں سے اختلاف رہا ہے، وہ اس نئی بات کے اوپر بھی صرف تنقید کر رہے ہیں اور کہنے جی کشمیر بک گیا۔ کشمیر ہمارے پاس تھا کیا جو ہم نے بیچ دیا؟ اب میرا اگر ہے کوئی سوال تو وہ ہے جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ، کہ آپ اگر وہ پوڈنگ کھائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس میں کیا ہے۔ کہ جو ماضی کی تاریخ ہے ہماری، اس میں پاکستان کے عسکری قائدین نے اکثر اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ جنرل ایوب نے بھی کی تھیں، انہوں نے صدر آئزنہاور سے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ جس کو ہم عسکری طور پہ کر سکیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ان کو 1959 میں اور 1965 میں خود جنگ کر ڈالی۔ جنرل مشرف کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ ٹریک 2 کے ذریعے بہت کچھ طے حل ہوا تھا، طارق عزیز صاحب کی اور ایس کے لامبا صاحب کی باتیں ہوئی تھیں، اور ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ ہوا تھا جس پہ ابھی دستخط ہونے باقی تھے کہ وہ تو ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ باتیں ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اصل سوال اس بار یہ نہیں ہے کہ باتیں کیا ہوئیں، یہ باتیں اچھی ہیں، ان باتوں پہ ہم کو اور آپ کو جتنے بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں تبدیلی آئے، مثبت تبدیلی آئے، اس مثبت تبدیلی کی کنجی یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بدلے، تاکہ اس کی وجہ سے جو اس خارجہ پالیسی کے اثرات پاکستان کے اندرونی معاملات پہ ہوتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کو کچلا جاتا ہے۔ ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے چنے کے دانوں سے زیتون کا تیل نہیں نکالا جا سکتا، چنے کے دانے سے مطلب آلیو آئل نہیں برآمد ہوتا۔ تو اب اگر آپ نے اتنی بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کرنی ہے اور یہ تبدیلی کرنے میں آپ کے پارٹنر ہوں گے عمران خان جو طالبان خان ہیں، اور آپ کے سویلین پارٹنر ہوں گے اعجاز کیا نام ہے ان کا، اعجاز شاہ اور شیدہ ٹلی، جو مجاہدی اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں مجاہد فلاں ہوں، مجاہد فلاں ہوں، وہ کیا ہے ان کی وہ لال حویلی میں بیٹھ کے وہ ساری دنیا میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کون سے پارٹنر ڈھونڈے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ کیسے بدلا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا بیانیہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ جس کا کشمیر پہ ذرا سا مختلف موقف ہو وہ غدار، جس کا بھارت پہ مختلف موقف ہو وہ غدار، جس کا موقف یہ ہو کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے وہ ملک دشمن۔ اگر پاکستان میں سیکولر سوچ کے لیے، سیکولر بیانیے کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی، اگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان پر عمل درآمد کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن اگر صرف باتیں ہوئیں اور عمل درآمد نہ ہوا اور چنے کے دانوں سے ہی تیل نکالنے کی کوشش گئی تو وہ چنے کا تیل ہوگا، وہ زیتون کا تیل نہیں ہوگا۔ یہاں دو سوال آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گی۔ چھوٹی سی بات آپ نے ٹی ایل پی کا پوچھا تھا، وہ بھی میں کہہ دوں۔ دیکھیں ہاں یہ اگر سیاسی طور پہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا والی بات تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے کسی پہ پابندی لگائی ہے تو چند دن تک تو کم از کم اس کے اوپر آپ قائم رہیں اور یہ میسج دنیا کو بھی دیں اور اپنے لوگوں کو بھی دیں کہ یہ پابندی ہم نے سنسیئرلی اور سنجیدگی کے ساتھ لگائی ہے۔ وہ جو ظفر اقبال کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ٹی ایل پی پر پابندی اچھی بات ہے اور اس پابندی کو قائم رکھیں بجائے اس کے کہ اس پہ پیچھے قدم ہٹائیں۔
اس سے کریڈیبلٹی بڑھے گی جو انہوں نے وسیع تر اپنا ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ جب صلح کی گئی ہے مختلف قسم کی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، اب تو الفابet سوپ بن گیا ہے. ایک زمانہ تھا صرف 3 مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، JUI JUP JI. اب JUI JUP JI کے علاوہ ASP ASS TLP فلاں ڈھیم اتنی بن گئی ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے پاکستان ایک معمول کے مطابق نارمل ملک نہیں بنے گا. تو جو کہا گیا ہے ہم اس کے سب حامی ہیں، ہمدرد ہیں کہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کی عمل درآمد کے اوپر یقیناً ہم کو سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کیا اس عمل درآمد کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیکولر بیانی کے لیے بھی دروازہ کھولا جائے یا نہیں. اگر نہ ہوا تو پھر چنے کے دانے ہی رہ جائیں گے. اوکے، تو یہاں میرا یہی سوال تھا، میرا خیال ہے زیتون اور چنے والا ہی تھا کہ دیکھیں TLP جو ہے بہت سی جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ فارن پالیسی ٹولز ہیں، اور میرے خیال میں جو TLP بنائی گئی تھی جس کو بین کیا، آپ نے بڑی مثبت بات ہے، وہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس کو انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو چلے گی اور بڑھے گی کیونکہ وہ بریلوی ووٹ کو کاٹتی ہے جو کہ نواز شریف کا ہے. اور انہوں نے ایک اپنا پالیسی بیان دے دیا ہے کہ یہ تو دس از ہیئر ٹو اسٹے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے ہمارا کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مثبت باتیں کی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بغض میں پہلے جو بات ہم کرتے تھے آج ہم کہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو کیونکہ اب تم کہہ رہے ہو. بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کے کرنے کی باتیں ہیں؟ یہ فوجی جو ڈکٹیٹر ہوتے یہ ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال کے بہت سارے پہلو ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز بھی اپنے مقام پر نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ جو میں نے پڑھا ہے کہیں انہی سے متعلق بات ہے، یا سید علی حجویری سے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ظلم اور چیزوں کا نظام تتر بتر کر دینا اور عدل ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. اب پاکستان میں چیزیں مقام پر تو نہیں ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں ان معاملات میں جو انتظامیہ کے ہیں، انتظامیہ والے الیکشن میں پیچھے ڈنڈی مارتے ہیں، عسکری عناصر جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی اس حقیقت کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے کہ وہ خود پیچھے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو کیا آئیڈیل یہ ہے کہ عسکری قیادت کو سیاسی معاملات میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور نہیں کرنی چاہیے. اور جتنی آپ پبلکلی کرتے ہیں اس طرح کی بات، چاہے وہ آپ نے بند کمرے میں ہی کی ہو، لیکن ہے تو پبلک. جب 30 آدمی ہو گئے تو پبلک ہو گئی نا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 30 کے 30 چپ رہیں گے. تو پھر وہ پبلک بات کرنے سے تو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. پھر آپ سیاسی معاملات پہ تبصرہ کرتے ہیں تو سیاست میں آپ کا قدم ہے. لیکن اگر یہ قدم آپ نے رکھ ہی لیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو بہتری پیدا کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے سب لوگ چپ ہو جائیں گے. آج ٹھیک ہے جی. جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتا. ایوب خان صاحب نے 1951 میں وہ آرمی چیف بنے تھے. 1954 میں انہوں نے پہلی بار ایک میمورینڈم لکھا تھا کہ ملک چلایا کیسے جانا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے وزرائے اعظم کو مشورے دینے شروع کیے، وزرائے اعظم نے ان سے مشورہ کرنا شروع کیا، بالآخر ان کو وزیر دفاع بنا دیا، مطلب آرمی چیف ہی وزیر دفاع ہو گیا. ان کو پھر ایک ایکسٹینشن مل گئی، پھر ان کو دوسری ایکسٹینشن مل گئی، اور تیسری ایکسٹینشن کے وقت انہوں نے پھر بالآخر اقتدار سنبھال لیا، اور 10 سال حکومت کی ملک کا نظام بدلنے کے چکر میں. بہتر ہوتا ہے کہ ایک نظام جو ہے اس نظام کو چلایا جائے. یہ ہر بار نیا نظام بنانا جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. جو آدمی ہر روز اپنی گھر کی عمارت کو گرا کے کہے اچھا میں ایک نئی عمارت بناؤں گا، وہ بے گھر ہی رہ جاتا ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے کہا کہ بھئی دیکھنا تو یہ ہے کہ پروف آف دا پڈنگ ان دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. تو اور آپ نے ایگزامپلس دیے ایوب کے، مشرف کے، اور ان سب کے کہ وہ کہا سب کچھ اور پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا.
اور یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ان چیزوں کے ایکچولی امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جب ڈکٹیٹرز یہ کام کرتے ہیں تو اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کا بائی ان اور پولیٹیکل مطلب جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو پبلک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کا بائی ان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں۔ اس وقت تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے نا، اس وقت تو ہائبرڈ سسٹم ہے، تو ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ بالآخر اپنے کسی ایک رخ پہ تو جائے گا۔ یہ تو اپنی جگہ ایک ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گیلپ کے پول آتے ہیں، سب آتے ہیں، یہ بڑی بات واضح ہے کہ میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت سب سے بڑی اور مقبول پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن ان کو آپ نے اسٹیک نہیں دیا جو دینا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا قلعہ سندھ میں مضبوط ہے، دوسری پارٹیوں کو بھی آپ تو وہ انجینئرنگ پولیٹیکل جو ہے اس کے اوپر تو آپ کا میرا بالکل اتفاق رائے ہے گل کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی نہیں آتی، اور بڑے بڑے فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہو سکتے کہ ایک مائنورٹی پارٹی کو پراپ اپ کر کے رکھا جائے ایز دی میجورٹی پارٹی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک عجیب سچویشن ہو گئی۔ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو 1988 اور 90 کے درمیان نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، لیکن جب ان کو اپنی انہوں نے سٹینڈ لے لیا اور مقبول ہو گئے، ان کی اپنی بیس بن گئی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور ان کا راستہ جدا ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے اور پھر کل کو عمران خان کھڑے ہو جائیں گے کہ میں بھی دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا، اپنی نااہلی کا الزام، اپنی ویزیبل نااہلی کا الزام انویزیبل طاقتوں پہ لگا دیں گے، تو یہ اس صورت میں تو پھر کوئی بھی بیس نہیں رہ جائے گی۔ تو میرا تو ہمیشہ سے عسکری قیادت کو یہی مشورہ رہا ہے اپنی تحریر میں، اپنی کتابوں میں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچانک جب آپ اندر آ چکے ہوتے ہیں تو باہر نکلنے کے لیے بھی آپ کو کچھ قدم لینے پڑتے ہیں سوچ کے، تو وہ قدم ذرا سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور اس میں پاکستان کا جو پولیٹیکل بیلنس ہے جو بہت انفیئرلی ایک سائیڈ کے اوپر ٹلٹ کرا دیا گیا، اس ٹلٹ کو ختم کرائیں، کیونکہ آپ نے اپنا وزن جو ہے ڈال دیا کسی کے پلڑے میں، تو اب وہ نواز شریف کو آپ نے باہر بٹھا دیا ملک سے، زرداری صاحب کو اپنے ہسپتال میں یا جیل میں ڈالنے کے آپ چکر میں رہتے ہیں، تو اس سے پھر سسٹم نہیں سٹیبل ہوگا۔ یہ اس پہ میرا اتفاق ہے آپ سے۔ اوکے، میں یہاں سے سیگوے کروں گی افغانستان، کیونکہ بات صرف انڈیا کی نہیں ہے، لیکن وہ کرنے سے پہلے جو آپ نے عمران خان کی بات کی کہ دیکھنا یہ ہوگا اور اس موازنہ کیا نواز شریف صاحب سے، تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن ہے جنرل باجوہ اور بہت بڑھ گئی ہے، اب ایک دوسرے کو میسیجنگ ہو رہی ہے اور بڑی دبنگ قسم کی میسیجنگ ہو رہی ہے، میں اسمبلی توڑ دوں گا، مجھے کام نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ بزدار کو نہیں ہٹاتا ہے، یہ پاکستان خراب ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان، آپ اس پہ تجزیہ دیجیے گا، نواز شریف جب ہو گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بھٹو صاحب ہو گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو بات عوام کی کرتے تھے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہوں، چاہے وہ پیس ود انڈیا کی بات کرتے ہوں کہ ہم عسکری پالیسی یہ غلط ہے، ہمیں پیس کرنا ہے، نواز شریف صاحب چاہے سول سپریمیسی کی بات کرتے، لیکن اور پھر وہ پاپولر ہو گئے، جو بھی لیڈر ہوتا گیا انڈیپینڈنٹ ہوتا گیا اور عوام کے حق میں انڈیپینڈنٹ ہوتا گیا، دیٹس the main point، وہ مقبول ہوتا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی میرا نہیں خیال، اور آپ اپنا خیال بتا دیجیے گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی پاپولر ہو پائیں گے، کیونکہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جنرل باجوہ کام وہ کریں وہ اپنے ذاتی کرسی کے لیے کریں گے، بزدار گیا تو میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس ہوں گے، یہاں پہ آپ لوگوں کو مسنگ نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ فلان نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ یہ مل بزنس کی جو آپ نے پوری ایک 50 انڈسٹریز میں کیا ہوا ہے اس میں سے نکلیں آپ، یہاں پہ آپ کو فلاں چیز کے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ وہ ان کی صرف ایک ذاتی لڑائی ہے، عوام کے لیے وہ کچھ نہیں لڑ رہے کہ میں یہ کرنا ہے یا وہ کرنا یہ ہے، تو عمران خان کی شخصیت ہے نا جی، عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کبھی بھی تو اس لیے وہ نواز تو نہیں بنتے نا جی۔ یہ جو ان کے اتنے یو ٹرن ہوتے ہیں، یہ یو ٹرن ان کے اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ ان کا کسی چیز پر کوئی موقف تو نہیں ہے، وہ تو ڈنگ ٹپا ہوا آدمی ہے، اور ڈے ٹو ڈے مطلب یہ کہ دیکھیں نا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں پبلکلی غیر محتاط بات اسی لیے نہیں کی کہ کوئی پتہ نہیں رائے بدلنی پڑے۔ اب ان کا تو یہ ہے کہ ان کی تو ٹیپ ویڈیو موجود ہے ماشاءاللہ، کہ میں تو شیخ رشید کو جو ہے وہ چپراسی بھی بھرتی نہ کروں تو چپراسی کی جگہ اس کو آپ نے وزیر داخلہ تک پہنچا دیا ماشاءاللہ، اور
تو ان کا تو یہ حال ہے، مگر اور ان کی مقبولیت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. بدقسمتی سے پاکستان میں ایک طبقہ تو ہے نا جو ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جی 5,000 آدمیوں کو درختوں سے ٹانگ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مدینے کی ریاست بنا دو، یہ جن کا دنیا اور جدید حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ویسٹ کو سب سے بہتر میں جانتا ہوں، اور دوسری طرف ویسٹ کا یہ کہ کل انہوں نے قرارداد پاس کر دی. آپ کیوں زبان کھلواتی ہیں؟ میں نے بہت پہلے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے عمران خان پہ بات کرانے کی کوشش کی تو میں نے کہا بھیا میں کرکٹر اور کرکٹ سے نہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی ہے نہ مجھے کرکٹر سے دلچسپی ہے، میں ان پہ تبصرہ نہیں کرتا. بدقسمتی سے اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہو گئے تو ان پر تبصرہ کرنا پڑ گیا، ورنہ میں نے تو زندگی بھر ان کے بارے میں کو بہت زیادہ کچھ کہا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو کبھی اتنا سیریسلی لیا نہیں جتنا بہت سارے لوگوں نے لے لیا ہے. اور وہ لوگ بھی جو ساری انرجی ان کے خلاف بات کر کے گزار دیتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھیا یہ کبھی کبھی قوموں پہ وقت آتے ہیں، یہ ہم پہ وقت آ گیا جس کا نام عمران خان ہے، اس سے اتنے پریشان نہ ہو، بڑی باتوں پہ نظر رکھو. تو اس لیے آپ افغانستان پہ سوال کرنے والی تھی وہ کر لیں. اوکے، افغانستان پہ یہ سوال تھا کہ ہم نے میرا خیال ہے اس کو ذرا آئسولیشن میں دیکھا، انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو اور باجوہ صاحب کے خیالات کو. بات انہوں نے ایکچولی ریجنل کنیکٹیوٹی کی ہے کہ ایسٹ ٹو ویسٹ ہمارے کنیکٹیوٹی ہو، ٹریڈ ہو، اور میں اس کو اپنے الفاظ میں یہ کہوں گی پھر این ایل سی وہ کانٹریکٹ پکڑے اور ہم پھر پیسے بنا لیں. اچھا، لیکن چلیں میرے والے حصے کو بے شک آپ چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ کل دوبارہ سے لوگر میں بم دھماکہ ہوا ہے طالبان کی طرف سے، جن کو ہم کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری فوج، ہمارے جنرل باجوہ، انہوں نے یہ جو 30 سنکران کی 7 گھنٹے کی میٹنگ اس میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو انڈیا تو انڈیا سے ٹرک آ کے اور پھر وہ بم دھماکوں میں جائیں گے کیا؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں جب بھی ہوتی ہے کوئی اسٹریٹجک جو شفٹ اور چینج ہوتا ہے وہ تو پھر اس میں ہر چیز چینج ہونی ہوتی ہے. اور یہ بات تو آپ نے دیکھی افغانستان کی طرف تو نہیں ہوئی نا. طالبان نے بھی پچھلے دنوں اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ پاکستان سے خوش نہیں، اور پاکستان نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ طالبان سے خوش نہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جس کی اپنی قوت بن جائے وہ کسی کا کتنا بھی وہ مرہون منت ہو اس کے اوپر وہ 100% بات نہیں مانتا. اور اب جبکہ ریکنفیگریشن ہو رہی ہے افغانستان میں پاور کی تو طالبان بھی بات پوری طرح نہیں مانیں گے. اب کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ اس کے لیے آپ پھر مجھے بلائیں گی تو تب اس وقت بات کریں گے جب حالات ڈیولپ ہو جائیں گے. کیونکہ اسپیکولیٹو بات آسان ہوتی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی. اور پھر یہ ویڈیو لوگ چلا رہے ہوں گے جی حسین حقانی نے یہ کہا تھا لیکن ہوا یہ نہیں، تو مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. لیکن جو فیکٹ ہے وہ اپنی جگہ یہ ہے کہ طالبان اتنی آسانی سے نہ وہ پاکستان کی بات مانیں گے نہ امریکہ کی بات مانیں گے. تو پھر امریکہ کی جو افغان پالیسی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کنیکٹیوٹی ریجنل، میرا یہ خیال ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا آئیڈیا جب ہم جیسے لوگ کہتے تھے 15-20 سال پہلے سے کہتے تھے اور اس کو کمپیوٹ بھی کرتے تھے. اچھا بائی دا وے دیکھیں یہ جو بات ہے کہ جو این ایل سی والے پیسے بنائے، وہ این ایل سی پیسے بنائے یا گل بخاری پیسے بنائے، اگر پاکستان کی اکانومی میں پیسے آئیں تو خدا کرے. جو پاکستان کا اس وقت پرابلم ہو گیا ہے وہ یہ کہ دروازے بند ہو گئے ہمارے، اور وہ بنا لیں، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی بنا لے، مگر اب تو کوئی بھی نہیں بنا رہا کیونکہ بہت لمیٹڈ پائے ہو گیا ہے، اور پائے جتنا لمیٹڈ ہوتا جائے گا وہ سب کے لیے مشکل ہوگی. اور یہی وجہ ہے جب میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات چیت شروع ہوئی ہے کہ بھئی کوئی تبدیلی لائی جائے. کیونکہ تقریباً انڈیا، پاکستان، افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا تک اگر یہ کھل جاتا ہے راستہ تو ٹریفک، گیس پائپ لائن ترکمانستان کے تھرو، اور بہت ساری مائننگ اپرچونٹیز جو افغانستان میں کھولیں گی، ان سب کے بعد کو تقریباً 68-69 بلین ڈالر سالانہ کی تجارت کھلے گی. اب کیا وہ کھلے گی جب یہ ہو رہا ہے؟ تو آئی ایگری وتھ یو کہ یہ چیزیں ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. ڈومیسٹک پالیسی، ٹی ایل پی کو آپ آشیرواد دیتے ہیں نہیں دیتے، جہادیوں کو آپ کمپلیٹلی ختم کرتے ہیں نہیں کرتے، طالبان کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے، انڈیا سے بات چیت کرنے کے بعد جب آپ تجارت کھولتے ہیں تو کیا اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے آتے ہیں نہیں آتے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے پلٹی کھا لی. لیکن تو ایسی فضا میں یہ گرے
جو بڑی پر اسٹریٹجک یہ چینج ہوتی ہے، بڑی اسٹریٹجک چینج کے لیے بیانیہ بھی بدلنا پڑتا ہے. بیانیہ بدلے بغیر یہ کیسے اسٹریٹجک چینج لائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں بار نہیں بار وہی بات میں کروں، پھر آپ کہیں گے کہ آج حقانی صاحب کو صرف چنوں کی اور روزہ لگ رہا ہے کہ کیا ہے کہ وہ صرف چنوں کی اور زیتون کی بات کریں. پرابلم یہ ہے کہ زیتون کا تیل بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہم نے ہمیشہ زیتون کے تیل کی حمایت کی، لیکن یہ اگر چنوں سے زیتون کا تیل نکالنے کی کوشش ہوگی تو بدقسمتی سے یہ زیتون کا تیل نہیں نکلے گا. تو وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو حقیقت میں جن پارٹیوں کو یہ تحفظ دے رہے ہیں، ان کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں ادھر والے یا ادھر والے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے حافظ سعید ہو. دیکھیں عملاً آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہ ساری حافظ چیزیں دیکھنا ہوں گی. حافظ سعید کے خلاف فیصلہ تو ایک ہوا ہے نا، جیسا بھی ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن عملاً ہو رہی ہے. دیکھیں نا، آپ وہاں ہیں نا میں وہاں ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے. جو سوال ہے وہ یہ کہ از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ، از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب جی آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے، آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھی ہیں اور آپ انڈین اسٹریٹجک کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا جی، یہ اب جو ان کو اتنا شوق ہو رہا ہے ہم سے صلح کرنے کا، تو جو اچھے وقت تھے جب نواز شریف کرنا چاہ رہا تھا صلح، جب زرداری کرنا کیا چاہ رہا تھا تکلیف تھی؟ صلح، تو تب کیوں روک دیا تھا؟ اور کیا یہ وہ ایگزیکیوٹ کر پائیں گے اگر مشرف نہیں کر پایا؟ مشرف کے پاس ٹوٹل طاقت تھی. تو جیسا میں نے کہا، ہماری دعا تو ان کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ ہے کہ یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اور انڈین یہ سوچے گا کہ نہیں یار، اس موقع کے اوپر اگر ہم نے یہ کیا تو اس وقت یہ اتنے دباؤ میں، ہم ان کا دباؤ کیوں کم کریں؟ تو یہ سارے فیکٹرز تو اپنی جگہ ہیں. میں یہاں واشنگٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لیٹ، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہے مشکل کام، یہ پتھر بہت بھاری ہے. اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ان کو نواز شریف کی مدد بھی چاہیے، پیپلز پارٹی کی مدد بھی چاہیے، سیکولر انٹلیکچوئلز اور لبرل انٹلیکچوئلز کی مدد بھی چاہیے. اور اس کے لیے ان کو وہ پورا بیانیہ بدلنا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ تو نہیں پاکستان بدل رہا نا. ہر دیکھیں اس آپ دیکھ آدمی لیں کو ہر اس آدمی کو ملک دشمن اور غدار قرار دیا ہے جس نے تو وہی وہ باتیں ابھی بھی کی ہیں. ہیں جو اب کی جا رہی ہیں سرکاری بالکل ایسا سطح ہی ہے. پر اور عسکری قیادت کی سطح پر. دیکھیں جن لوگوں کی ان کو ضرورت ہے جو آپ نے گنوا دیے، وہ سب اس وقت چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، غدار بھی ہیں، اینٹی پاکستان بھی ہیں، اور جن پارٹیوں کو کنٹرول کرنے کی یا ریجیکٹ اپنے پالیسی چیز ان کی اس وقت حمایت بھی ہے. تو میرا یہی سمپل سا سوال تھا. میرا خیال ہے آپ نے جواب اپنے طریقے سے دے دیا ہے کہ آن گراؤنڈ جو یہ باتیں میں کر تو رہے اپنی ہیں طریقے وہ سے جواب باتیں دوں ہیں. گا. جی آپ اپنے طریقے سے، بڑی مشکل ہے آپ سے کوئی سیدھے طریقے سے بات نہیں کروانا. سیدھے نہیں. بات یہ ہے کہ میں لٹھ مار نہیں ہوں، نہ میں ہاں لٹھ ٹھیک ماری ہے. کو پسند کرتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بات کہوں، یہ بہت سنجیدگی سے، کیونکہ مجھے موقع ملا ہوا ہے اور پاکستانی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہم نے یہ ایک مزاج بنا لیا ہے. رکشے والے سے اگر موٹر سائیکل ٹکرا جاتی ہے تو موٹر سائیکل والا سمجھتا ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، میں حق پہ ہوں، یہ باطل ہے، اور وہ اس کو ایکسٹریم تک لے جاتا ہے. بات ہمیشہ یہ ہے کہ بھئی غلطی ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ایکسیڈنٹ کے طور پہ بات کرو اور کہو آئی ایم سوری اور معاملہ ٹھیک کرو. اسی طریقے کے ساتھ تجزیے کو تجزیہ رکھا جائے، اختلاف کو اختلاف رکھا جائے. کوئی جنگ و جدل نہیں ہے. اور یہی وجہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی اتنی آپ نے رائے بدل لی ہو. رائے بدل کے اپنی عزت رکھنا بڑا مشکل میرا کام نہیں ہوتا ہے. خیال اس آپ لیے کی کہ رائے بدلی ہے. لوگوں کے ساتھ لٹھ ماری نہیں کرنی چاہیے. تو لٹھ میں نے ماری نہیں، لٹھ نہیں ماری، مگر میں نے بات کہہ دی ہے. چلیں آپ بات اگلا آپ کوئی نے سوال بالکل کرنے کہہ والی. دی ہے جو میں ٹیز آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو مطلب یہ باتیں اور عمل میں کتنا تضاد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمیں کمپلیٹ تضاد نظر آ رہا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ٹرمپ نے بڑا اٹھایا اور کیا، ان کو بڑی امپورٹنس دی اور کہا کہ جی آپ ہمارا وہاں پہ ملاقاتیں کروائیں اور پیس کا ڈیل کروائیں، افغانستان کو ٹیبل پہ، اس کو طالبان کو ٹیبل پہ لائیں. آج بائیڈن صاحب آ چکے ہیں، ٹیبل پہ آپ لائے، لیکن ٹیبل پہ لا کے کیا ہوا؟ طالبان نے تو ایک بھی اتنی بری اگریمنٹ تھی، اتنی ویک اگریمنٹ تھی، ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا وہ جو یو ایس اور طالبان کے درمیان طے پایا. لیکن اس سرنڈر ڈاکیومنٹ کی بھی جو شکیں ہیں اس پہ طالبان نے
قائم نہیں رہے اور حملے چل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. عورتوں کے بارے میں ان کا وہی بیان ہے کہ جو اسلام میں الاؤڈ ہے, اور پھر اسلام میں وہ الاؤڈ ہے جو ان کی تشریح ہے. تو ایک بھی چیز مانی نہیں گئی. اس لیے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اب کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ ریکگنیشن ہے کہ پاکستان از اے یوزفل ایلیمنٹ in implementing our some kind of a najat in Afghanistan, یا peace in Afghanistan? Does Biden... I think Biden administration اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دونوں اس معاملے میں بالکل ایک ہی ہم خیال ہیں کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے, امریکہ کو افغانستان سے نکلنا تو چلیں ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو سبب ہے وہ امریکہ کی اندرونی سیاست ہے, افغانستان کے حالات نہیں. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب دیکھنا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی تھی کہ کم از کم ایک فگ لیو, ایک چھوٹا سا پردہ ہو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ ان کا پیس معاہدہ ہو گیا ہے. میں نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے یہاں پہ بھی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں, جنرل میک ماسٹر, جنرل پیٹریس, یہ سب میرے احباب بھی ہیں اور ہم خیال بھی ہیں. ہم سب نے تنقید کی ہے امریکہ کی پالیسی کے اوپر اور اس اگریمنٹ کے اوپر جو فلاڈ اگریمنٹ. مگر وہ فلاڈ اگریمنٹ صرف ایک کور پرووائڈ کرنے کے لیے تھا. میرا یہ خیال ہے کہ اس اگریمنٹ کے نتیجے میں جو ایک اگلا اسٹیپ تھا کہ کوئی انٹرا افغان ایک اگریمنٹ ہو جائے گا, وہ تو ہو نہیں رہا. طالبان کے بارے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ طالبان مذاکرات کی میز چھوڑ دیں گے جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ بس اب امریکی فوج جا رہی ہے, تو وہ ہو گیا ہے. اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ترجیحات جو ہے نا وہ اندرونی ہے, وہ امریکہ کی بحال کرنا ہے, وہ چائنا کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان, افغانستان, یہ ان کی پرائیورٹیز میں بہت کم ہے. تو یہ سمجھنا کہ افغانستان میں صلح کرنے کے نتیجے میں کوئی بہت زیادہ بڑا انعام پاکستان کو مل جائے گا, یہ غلط فہمی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے, ہمیشہ ہوتی ہے ہر ملک کے. دیکھنا ہے کہ پاکستان اب اور کیا کرتا ہے. لیکن بات کی جا رہی ہے جیو اکنامکس کی اور جیو اسٹریٹجی کی, یہ میں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کچھ اور موقعوں کے اوپر. امریکہ کی اکانومی فری مارکیٹ اکانومی ہے. اس میں کوئی ایک بھی پبلک سیکٹر انڈسٹری نہیں ہے, کوئی ایک بھی پبلک سیکٹر کارپوریشن نہیں ہے, کوئی بھی سرکاری کارپوریشن نہیں. جو بھی تجارت ہونی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہونی ہے. تو اگر جیو اکنامکس کی بیس پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں گے کہ معاشی تعلقات ہونے, تو وہ تو حقائق پہ ہوں گے کہ پاکستان کیا پیدا کر رہا ہے, کیا بیچ رہا ہے امریکہ کو, اور کیا امریکہ سے خرید رہا ہے. یہ سرکاری گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہوگا, یہ ہمارے دونوں کے پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان ہوگا, یا ہمارے پبلک سیکٹر, پاکستان کی پبلک سیکٹر اور امریکہ کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ہوگا. اس وقت پاکستان اور امریکہ کی تجارت ہے $6.5 بلین, دو طرفہ. صرف تناظر کی خاطر بتاتا ہوں, امریکہ اور بھارت کی تجارت ہے $143 بلین, $143 بلین سالانہ, ہم سے کو 20 گنا. تو ہمیں ابھی تو یہ چیز ٹھیک کرنی ہوگی. اسی لیے میرا ری امیجننگ پاکستان کا بھی موقف یہی ہے, ہمیں جو تبدیلیاں ہمیں لانی ہیں وہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ میں تبدیلی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ہماری اپنی اندرونی اکنامک سٹرکچر میں ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ہم زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اور ان کی چیزیں وہاں خرید سکیں. ایکچولی اس پہ کافی پیش رفت ہے. وہ گدھے بھیج رہے تھے چائنا میں اور کٹے مرغیاں انڈے سارا کچھ ہو رہا ہے, پروڈکٹیوٹی بھی تو کافی کم ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی, امریکنوں کو گدھوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت, میں نے دیکھا ہے. تو ان کی معیشت میں اس وقت گدھوں کا کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ گدھے امپورٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے امپورٹ بھی کیے تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ہمیشہ ویلیو میں دیکھا جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا, آپ زیادہ مجھ سے باخبر ہیں گدھوں کے بارے میں, تو گدھوں کی کیا ویلیو ہے اور کتنے کروڑ گدھے ہمیں بھیجنے پڑیں گے امریکہ تاکہ اس کے نتیجے میں پھر وہ معاشی طور پہ کوئی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ فیکٹر بنے, یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. گل یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے کیلکولیٹ کیا تھا, میرا خیال ہے ان کے نزدیک بہت گدھے جو ہیں وہ ان سے تو کرکٹ سکور سے آگے کو زیادہ کیلکولیشن کی ان کی صلاحیت مجھے آج تک نظر آئی نہیں. اچھا, تو جو آپ بات پہلے کر رہے تھے یہ گدھوں والی بات سے پہلے, تو سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے بالکل واضح کر دیا
کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو کیا پھر اتنی پاکستان ضرورت ہے لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس اتنی کے نہیں ہے؟ نتیجے میں وہ یہ پرانی والی بات نہیں ہے، پہلے والی ہاں بات وہ نہیں ہے والی جب بات. پرانے زمانے میں وہ والی بات نہیں ہے کہ جو ضرورت ہوا کرتی تھی. دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں ضرورت تھی، اس زمانے کے لحاظ سے ہمیں $600 ملین کا پیکج ملا تھا پہلی بار. پھر ضیاء الحق کے زمانے میں ضرورت تھی تو $2.5 بلین کا پیکج تھا. پھر مشرف کے زمانے میں ضرورت تھی تو کئی بلین ڈالر اور بڑھ گئے. اب ہماری ضرورتیں بطور قوم بہت زیادہ ہیں، ہمارے 20 کروڑ کا اب ہم ملک ہیں اور ہماری ضرورتیں کئی بلین ڈالر ہیں اور امریکن حکومت سے وہ ہمیں نہیں ملنے والی. اس کے لیے ہمیں ایک وسیع تر پروجیکٹ بنانا پڑے گا کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری اکانومی ریلیونٹ ہو. چائنا کا معاملہ بھی یہی ہے. چائنا دیکھیں، چائنا پاکستان سے کیا خرید سکتا ہے؟ بھئی ہماری اکانومی تو تولیے اور یہ بیڈ شیٹ بنانے کی اکانومی بن کے رہ گئی ہے نا. ہمارے اتنے بڑے جو یہ سارے انڈسٹریلسٹ سورما پھرتے رہتے ہیں اور ہر وقت رعایتیں مانگتے رہتے ہیں، ان سے میں کئی دفعہ بحث میں الجھ چکا ہوں کہ بھئی تم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں امپروو کرتے؟ بنگلہ دیش اور سری لنکا جو ہیں وہ گارمنٹس بنا رہے ہیں اور میجر گارمنٹ ایکسپورٹر ہیں. پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش سے کم کیوں ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ کاٹن پروڈیوسنگ ملک ہے، بنگلہ دیش کاٹن پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں. ہر آدمی ایک چھوٹی چھوٹی دکان چلا رہا ہے اور اپنی دکان سے، اور اس میں بائی دا وے یہ جو مبصرین ہیں ہم سب، ہم میں بھی بعض لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں چلا رہے ہیں اور بڑی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بدقسمتی سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے فیلیورز ہیں، اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل، سوشل، انٹلیکچوئل. ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سوچ کی ضرورت ہے، اور اس بڑی سوچ میں چھوٹے پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جناب کو مولوی کھڑا ہو جائے اور کہے جی فرانس کے سفیر کو نکالو کیونکہ اس کے ملک اس نے نہیں کی، اس کے ملک میں کسی نے رسول کی توہین کی. اس قسم کی باتیں جہاں ہوں گی وہاں پہ 21ویں صدی کی معیشت کی باتیں نہیں ہو پائیں گی. بدقسمتی. مسئلہ تو یہی ہے نا، آپ جن چینجز کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایک ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے وہ چینجز تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو آرگینک چینجز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں آرگینک چینجز ہماری جو میں تو بات اپنے سٹائل سے کروں گی، ہماری جو فوج ہے وہ آرگینک چینجز نہیں آنے دیتی، ایوولوشن نہیں ہونے دیتی. وہ جب کوئی مثبت کام ہونے لگتا ہے تو پھر وہ انہی مولویوں کو کھڑا کرتے ہیں جو فرانس کے سفیروں کو نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، جو کلچر کو نہیں پنپنے دیتے، جو اکانومی کو نہیں پنپنے دیتے. اکانومی کے ساتھ کیا کیا؟ 5.8% پہ جا رہی تھی، اور جو آپ کے انٹرنیشنل ادارے تھے وہ پروجیکشنز دے رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں بڑی اکانومی کافی بن جائے گی. اور اکنامک آج مینیجر آپ نے اتنی بار تبدیل کر لیے ہیں 3 سال میں، کتنی بار آپ تبدیلی لائے؟ پہلے اسد عمر کو لائے، پھر اس کے بعد کس کو لائے؟ اپنے حفیظ شیخ کو لائے، پھر 4 دن کے لیے حماد اظہر کو بھی لے آئے بیچارے کو. پھر اب شوکت ترین صاحب کو لے کے آئے ہیں جو کہ اچھے آدمی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ تو کئی سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ تو کوئی سمن بکمن آدمی چلا رہا ہو جس سے بات بھی نہ ہو پاتی ہو اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسے نہیں ہوتا. ہاں، تو سینٹرل پرابلم یہ ہے کہ جو مطلب انٹرفیرنس اتنی ہے اس ملک کے نظام میں فوج کی طرف سے کہ یہ جتنی آپ نے لے آؤٹ کی ہے، جو کینوس لے آؤٹ کیا ہے، یہ کوئی بھی چیز مثبت ڈائریکشن میں میرا تو نہیں خیال کہ چینج ہو سکتی ہے جب تک کہ فوج انٹرفیئر کرتی رہے گی، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی رہے گی، اپنا قبضہ ملک کے ہر چیز کے اوپر، ہر سارے امور کے اوپر جکڑ کے رہے گی. اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ 7 گھنٹے میں جو طویل لسٹ ہے معاملات کی، جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی عقل کل ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں اور میں وہ کر رہا میرا ہوں. اس پہ ایک سوال ہے کہ ہم نے تو یہ تیسرے ذرائع سے ہی سنا ہے نا کہ 7 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اس میں کچھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی، یہ بھی تو ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ 7 گھنٹے گزار کے آؤں، تو وہ بھی تو لوگ انہوں نے بھی کچھ تھوڑی حاشیہ رائی کی ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے مجھے نہیں پتا. دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی سے تو نہیں سنا نا، مطلب وہاں پہ جب 30 لوگ تھے تو ہماری بات بھی تو ان میں سے چند لوگوں سے ہوئی ہے. اور اچھا، میری کسی ایک سے نہیں ہوئی دوسرے، حقیقت. 29 میں سے اچھا کوئی ایسا نہیں ہے، 29 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مجھے فون کال بھی کرتا، اور میں نے کسی کو کال نہیں کیا. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے چلیں. ان میں، کیونکہ میں ہاں آپ سے زیادہ راندہ درگاہ ہوں شاید. اور بہت سارے لوگ پاکستان کی ایک
پاکستان کا ایک کلچر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب فلانا جو ہے وہ بس ان ہے, تو ہم آؤٹ ہیں, تو اس لیے وہ بہت سارے لوگ السلام علیکم, ان میں بہت سارے ہمارے پرانے دوست بھی ہیں. ذرا آپ تھوڑی افواہ تو اڑائیں نا کہ حسین حقانی صاحب نے دیکھیے آج تنقید نہیں کی ہے, اس کا مطلب وہ پھر ان ہونے والے ہیں. انشاءاللہ میرا فون بجنا شروع ہو جائے گا. اوکے, میں یہ فیور آپ کے لیے ضرور کروں گی واپس, لیکن آتے ہیں اس پہ تو ہم نے ڈسکس کر ہی لیا. لیکن one last question on this Biden issue and utility of Pakistan. And you see, because بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد billions of dollars پاکستان نے لیے ایک ہاتھ سے, اور دوسرے ہاتھ سے اینٹی یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈیمونسٹریشنز کرائیں, ڈیفینس آف افغانستان کاؤنسل بنائی, سیف ہیونز بنا کے, جن طالبان کے خلاف جنگ امریکہ لڑا تھا اور آپ کو پیسے دے رہا تھا, انہی کے سیف ہیونز آپ نے بنائے. اور یہ ڈپلیشس پالیسی آپ نے کتنے سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے ہیں, تو کیا اس کا اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ادراک ہے؟ اور اگر ادراک ہے بھی تو کیا وہ جان بوجھ کر بلائنڈ آئی ٹرن کرتے رہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بلائنڈ آئی ٹرننگ تو بہت پہلے بند ہو گئی. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اوباما ایڈمنسٹریشن نے بھی پاکستان پر عدم اعتماد کرنا شروع کیا, تو یہ اب سنا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ اعتماد تھوڑا بحال کیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو پھر اس کو بڑا وقت لگتا ہے بحال ہونے میں. اور جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ صدر بائیڈن اور ان کی جو کلوز ٹیم ہے, اس کی جو لسٹ آف پرائیورٹیز ہے, اس میں پاکستان کے ساتھ معاملات کو درست کرنا بہت ہائی نہیں ہے. کیا پاکستان کی قیادت سمجھداری کے ساتھ ایسے کام کر سکے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا پرائیورٹی لسٹ کے اوپر ہم اوپر موو کر جائیں؟ ہم ایک اہم ملک ہیں, ہم 20 کروڑ کا ملک ہیں, ہماری لوکیشن بھی اہم ہے, ہم مسلمانوں کی ایک مسلم اکثریتی ملک ہے, لیکن ہمارے بارے میں بدقسمتی سے تاثر یہ ہے کہ بس نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سارے. یہ میں نے ایک رکشہ کے پیچھے پڑھا تھا پرانے زمانے میں, تو یہ ہمارے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کچھ ذرا ٹھیک ان کے یہاں رہتے نہیں ہیں. اور اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ بڑے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے, اور ان میں یہ ایک ذیلی ایشو ہے. اور افغانستان سے جب ہم نکل جائیں گے تو ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ ٹیررسٹ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پاکستان اور افغانستان سے آپریٹ نہ کر سکیں, اور وہ ہم ٹیکنیکل مینز سے کریں گے. تو ایسی صورت میں ٹیکنیکل مینز ان کے جو ان کی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے, اسپائنگ ٹیکنالوجی, کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیلی فون کالوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے پاس صلاحیت موجود ہے, کئی ملین ٹیلی فون کالز وہ بیک وقت سن سکتے ہیں اور پھر ان کے ترجمے کر سکتے ہیں, اور اس سے وہ اندازہ لگائیں گے کہ کہاں کوئی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اور اس کو وہاں سے کچل دیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ 9/11 کے بعد, بائیڈن صاحب کا خاص طور پہ یہ خیال ہے کہ گزشتہ 20 برس میں امریکہ میں جو کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا ٹیررسٹ کی جانب سے, وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہماری ٹیکنالوجی نے کام کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے. اب وہ آپس میں کیا کرتے ہیں, لوگ میں بندے مار دیتے ہیں, اس کی ہم مذمت کریں گے, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ان کی سوچ ہے. تو ایسی سوچ میں ہمیں اپنے لیے جگہ بنانی ہے, اور وہ ہم بنا سکیں گے نہیں بنا سکیں گے, کیا نئی سویلین قیادت آئے گی تو کیا وہ بنا سکے گی. دیکھیں نا, جب زردائی صاحب نے مجھ کو سفیر بنانے کا فیصلہ کیا تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ان کے اچھے فیصلوں میں سے ایک تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم نے یہاں کافی سرگرمی کی. کیری لوگر بل منظور کرایا تو پاکستان کو سب سے بڑا ایڈ پیکج اس میں ملا. جو ایک وہ تھی ہماری ایگریمنٹس تھے پرانے وہ سپورٹ فنڈز کے, کولیشن سپورٹ فنڈز کے, ان کی بیسس کے اوپر ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈز ان سے لیے. ہمارا انہوں نے ہمیں F-16 دینے کا وعدہ کیا تھا, ہم نے وہ وعدہ پورا کرایا, لیے وہ F-16 ان سے. اور کانگریس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کو ملٹری اکوپمنٹ دینے کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. پہلے منظور ہوتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی اعتراض بھی کرتا. اس بار یونینیمس فیصلے کے ساتھ ہوا. پاکستان کو ایک پانی کا جہاز بھی ملا, فریگیٹ ملا, شپ ملا, جو امریکہ کا استعمال شدہ تھا, ہمیں ضرورت تھی, انہوں نے ہمیں دے دیا. پھر ہمیں P-3C اورائنز ملے جو اسپیناج پلین سے, جو بعد میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردوں نے کراچی کے PF بیس فیصل کے اوپر حملے کے دوران ان کو برباد کر دیا تھا وغیرہ. تو میرا مطلب ہے کہ وہ برا دور نہیں رہا.
مگر اس میں دو باتیں تھیں. ایک یہ تھی کہ یہ انگیج ہونا چاہتے تھے امریکن, ہم ان کو انگیج کر رہے تھے, اور پھر ہم ان کو جو ان کو چاہیے تھا وہ ہم ان کو آفر کر رہے تھے, جو ہمیں چاہیے تھا وہ آفر کر رہے تھے. تو ٹرانزیکشنل بیسس کے اوپر بھی, ٹرانزیکشن تو دو طرفہ ہوتی ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا آپ کو کچھ دے اور آپ اس کو بدلے میں کچھ نہ دیں. مگر بن لادن والے واقعے کے بعد ہمارے ری ایکشن نے, ان کے ری ایکشن نے, سب نے اس کو معاملات کو خراب کیا, اور وہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا. اس کو اب دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے. اس وقت تو ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک پیراڈائم شفٹ جس کی بات کئی سال سے ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں, وہ اگر کرنے کا فیصلہ اب کیا بھی گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن اتنی آسان نہیں ہوگی جتنے آج سے 10-15 سال پہلے ہوتی. ٹھیک ہے, گو کہ آپ نے کہا میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا, لیکن تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ کے اپنے خیال میں, دیکھیں وی کین ٹرن آؤٹ ٹو بی رانگ, واٹس دا بگ ڈیل, آپ کے اپنے خیال میں کہ جب امریکہ وہاں سے چلا جائے گا, انخلا ہو جائے گا, تو وہاں پہ افغانستان کا فیوچر اور پھر پاکستان کا فیوچر کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان دا شارٹ ٹرم؟ بنیادی طور پہ میں اسپیکولیٹ کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا. اگر طالبان واپس آئے تو پھر مغربی دنیا بہرحال طالبان پر اسی قسم کی پابندیاں لگائے گی جیسی اس نے پہلے لگائی تھی, جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کے لیے نئی مجبوری پیدا ہوگی کہ پاکستان کو بہرحال, کیونکہ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں جو بھی پاور ہے اس کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے تعلقات میں, تو ہم تو پھر بھی طالبان کو تیل کہاں سے جائے گا, طالبان کو غذا کہاں سے جائے گی, وہ ہمارے یہاں سے جائے گی. اچھا, اس میں کچھ لوگوں کے مفادات بھی شامل ہو جائیں گے, کوئی تیل کی تجارت کر رہا ہوگا, کوئی غزلے کی تجارت, تو ہم طالبان کے ساتھ پھر الجھ جائیں گے. تو اس لیے طالبان کا افغانستان میں اقتدار میں واپس نہ آنا ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور ان کا واپس اقتدار میں آنا ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گا. لیکن اقتدار میں آنے سے پہلے کیا وہ الیکشن لڑ کے آ جائیں گے, یا ان کو مسلط کر دیا جائے گا, یا سول وار ہوگی؟ ہاں ظاہر ہے, ان کے یا پھر عقائد کے خلاف ہے نا, ان کے تو عقیدے کے, ان کے واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت استعمال کر کے واپس آتے ہیں. جس کا انہوں نے مطلب تو ہے کہہ کہ دیا بفور کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے الیکشن. ہاں, بٹ بفور دے کم انٹو دا طاقت, انٹو پاور, اس سے پہلے تو پھر وہاں پہ بہت خون خرابہ اور وائلنس اور خونریزی تو ہوگی جی, بالکل خونریزی ہوگی اگر انہوں نے طاقت میں آنے کی کوشش کی. اور افغان حکومت بھی اتنی کمزور نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نجیب اللہ صاحب کی حکومت بھی تقریباً 3 سال رہی, 4 سال رہی. اس کی سوویت یونین کی فوجوں کے انخلا کے بعد اتنا آسان نہیں تھا. تو اب بھی ایک مؤثر فوج چھوڑ کے جا رہے ہیں امریکن, اتنی مؤثر نہیں ہے شاید جتنی ہونی چاہیے, ان کے پاس اعلیٰ قیادت نہیں ہے, ان کے پاس ایئر فورس مؤثر نہیں ہے, لیکن بڑی طاقت تو ہے, وہ لڑیں گے. تو اس لیے وہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. اور بائی دا وے کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہوتا اگر اس کے پڑوس میں جنگ و جدال ہو رہا ہو. یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے کہ مسلسل حالت جنگ میں رہنا یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا, نہ اپنے لیے نہ اپنے پڑوسوں کے لیے. بہتر یہی ہوتا ہے, تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے ہمیشہ امن اور پرامن حالات ہی اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری 2 سوال آپ کے لیے رکھتی ہوں. ہمیں نظر آیا کہ جو ہی 2018 میں یہ جس کو آپ نے کہا ہے, کیا کہا ہے آپ نے اس کو, ہائیبرڈ ریجیم, جس کو میں ذاتی طور پہ مارشل لا پلس کہتی ہوں, جو ہی یہ آیا تو جو سی پیک کی پالیسی ہے وہ بالکل چینج ہوتی نظر آ گئی, اور لگا ایسے کہ باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں, اور یہ انہوں نے کیا عملی طور پہ کہ بالکل رخ چائنا اورینٹیشن سے چینج کر کے اور وہ یو ایس اورینٹیشن پہ چلے گا. اس کی ایک بڑی جو ہمیں نشانی نظر آئی وہ یہ سی پیک کو پیک کر دیا. آج کل سی پیک پہ بے شک 45 یا کتنے لاکھ کی تنخواہ عاصم سلیم باجوہ لے تو رہے ہیں, لیکن سی پیک ایگزسٹ صرف فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ کرتا ہے. تو کیا آپ اب سی پیک کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ اٹ لکس ڈیڈ فار رائٹ ناؤ. اینڈ اگلا سوال میں اس کے بعد کروں گی, آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں, ہماری ایک نفسیاتی کمزوری ہے, وہ یہ ہے کہ جب ذرا
کچھ چیز بہتر ہونی نظر آتی ہے تو ہم ایک دم سے بہت ایسے اچھلنے لگتے ہیں جیسے بس سب ٹھیک ہو گیا، اور کوئی چیز ذرا خراب ہوتی ہے تو پھر ہم فوراً پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سی پیک کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ سی پیک کے اندر ہماری ایکسپیکٹیشنز ایگزیجریٹڈ تھی۔ سی پیک ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا اور اور ایک کمرشل پروجیکٹ تھا چائنا کے کمرشل اداروں کے لیے۔ یہ ادارے سرکاری ہیں لیکن ہیں کمرشل، ان کو منافع کمانا ہوتا ہے۔ اب مثلا ایک گوادر کی پورٹ ہے، اگر گوادر کی پورٹ میں خوب تجارت ہونی شروع ہو جائے، جہاز آنے شروع ہو جائیں، فیس دینا شروع کر دیں تو وہ پروفیٹیبل ہو جائے گا۔ اگر بڑے بڑے ہائی ویز ہوں یا ریلوے لائنز ہوں اور ان کے اوپر تجارت ہو رہی ہو، لوگ سفر کر رہے ہوں اور اس کی پیمنٹ کر رہے ہوں تو آخر میں اس کا پروفیٹیبل۔ تو سی پیک کی پروفیٹیبلٹی اب تک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ صرف اس میں پاکستان کا کردار ہے، چائنا نے بھی ہاتھ تھوڑا سا کھینچا ہے کہ بھئی یہ کمرشل پروجیکٹس ہیں، ان کی وائبلٹی اور ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو پھر ہم آئیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا کیونکہ یہ گرانٹ نہیں تھی، یہ ایڈ نہیں تھی، یہ امداد نہیں تھی، یہ انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی، یہ قرضوں کی شکل میں انویسٹمنٹ تھی۔ تو قرضوں کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ قرض اگر منافع دیں تو اچھا ہوتا ہے، قرض منافع نہ دیں تو ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم قرض لے کے موج میلہ کر لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ بعد میں دینا بھی ہے، دینے کے لیے اس کو پروفیٹیبل بنانا ہوتا ہے۔ تو سی پیک کی لیک آف پروفیٹیبلٹی ہیز بیکم این ایشو۔ اچھا، یہ سوری آپ نے جو کہا ویسٹرن اورینٹیشن میں بھی آخر میں مسئلہ یہی آ کے پڑے گا کہ کیا آپ کی معیشت ایک پروفیٹیبل معیشت ہے؟ کوئی وہاں پہ اگر پیسے بنا سکے تو آدمی آ کے پروفٹ کرے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں امیر ترین آدمی جو ہے وہ کسی انڈسٹری کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں فورن انویسٹمنٹ ذرا لوگ احتیاط سے ہی کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری معیشت کی ری اورینٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے سی پیک میں مجھے نہیں نظر آ رہا۔ میں تو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، اتنا آپ نے میری چیزیں پڑھی ہیں یا نہیں، یا لوگ پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ میں نے تو جب سی پیک کے اوپر تالیاں بج رہی تھیں اور پوری قوم بابلی ہو رہی تھی کہ جی بس یہ گیم چینجر ہے، میں کہتا تھا یہ گیم چینجر نہیں ہے، اور یہ گیم چینجر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ مجھے اور عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان نے، اور تاثر کا لفظ کہ پاکستان نے 2018 الیکشن کے بعد اپنی اورینٹیشن چینج کرنے کی کوشش کی اور اپنی جو ڈپلومیٹک ٹائز تھے ان کو پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نہ چائنا سے رہی اور نہ امریکہ سے کوئی خاص بنی۔ اور اسی طرح جو آپ کا مڈل ایسٹ ہے اور جو اسلامی ممالک ہیں تو آپ نے سعودی سے بھی بگاڑ لی اور ترکی والے بلاک سے بھی بگاڑ لی، تو آپ بالکل ہی عجیب و غریب ایک حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی تو یہی ہونی چاہیے نا کہ ہر ملک سے پاکستان کے لیے کوئی فائدہ اخذ کیا جائے۔ بدقسمتی سے وہ کرنے کے لیے جس قسم کے فہم اور سمجھ کی ضرورت ہے وہ کوئی ایسا آدمی نہیں کر سکتا، نہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں ہی نہ آتا ہو کہ دوسروں کے مفادات کیا ہیں اور ہمارا اور ان کا مفاد کہاں ملتا ہے۔ تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اس میں بہت ساری جیسے بالز کو آپ جگل کر رہے ہوں تو کچھ بال زمین پہ گرنے لگیں اور آپ پھر کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر تو گیم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچھا گیم نہیں کھیلا گیا، یہ آپ کی بات درست ہے۔ Okay, so the question was then, maybe you have already answered it, is this current dispensation going to be able to rebalance our diplomatic relations with these different blocks in a manner similar to the way Zardari Sahib managed to a large extent? Some of them are not even also. Some of them are not even blocks. Some of them are just individual countries pretending to be important and overly important. Turkey جو ہے وہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے لیکن اردوغان صاحب کی جو ایمبیشن ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک نیو آٹومن لیڈر بن جائیں گے، عربوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کرنا۔ یہ بات ہمیں پہلے سمجھ میں آنی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کو ارطغرل المینیا ہو گیا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو آٹومن امپائر تھا اس کو ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ ایک کولونیل امپائر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جتنی آپ
एर्दोगान की तारीफ करेंगे, जितना आप कहेंगे जी हमने एर्तुगरुल को मॉडल बनाना है वगैरह वगैरह, उतने अरब नाराज होंगे। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि पिछले दिनों कुछ बेहतरी की सूरत हुई है और उसमें अस्करी क़यादत ने ही किरदार अदा किया। तो ये भी एक बदकिस्मती है कि जिस सिविलियन हुकूमत को अस्करी हिमायत से इक़्तिदार मिला है, वो मामलात बिगाड़ती है और फिर उसका जो पीसेस उठाने वाला काम है, वो भी उसी अस्करी क़यादत को करना पड़ता है जो उसको लाई। तो फिर ऐसे खेल से तो बेहतर ये नहीं है कि कोई ऐसी सियासी क़यादत हो पाकिस्तान की मामलात की ज़िम्मेदार, जो कम से कम खुद अपना काम तो कर सके। यहाँ दोनों का काम आप ही को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब, हमने काफ़ी ग्राउंड आज कवर कर लिया और मेरा ख्याल है लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके एक्सपीरियंस और सारा जो आपने शेयर किया, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पीपल वर हैव बीन वेटिंग इम्पेशेंटली। मेनी थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज।